हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सैफी। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फ़ज़ल व करम व एहसान है कि हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान यकीन करने को कहते हैं, ट्रस्ट करना, किसी पर भरोसा करना, एतमाद करना। अब किस पर भरोसा करना और किस पर यकीन करना? तो इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह को एक मानकर उस पर यकीन रखना, ये ईमान है। उसकी किताबों को, उसके रसूलों को, उसके फ़रिश्तों को, क़यामत के दिन को, तकदीर को, मरने के बाद दोबारा उठने को, इन तमाम मामलात को अगर कोई दिल से यकीन करता है तो इसी को कहते हैं ये ईमान है। ईमान जो नाम है ये कल्ब की, दिल की एक कैफियत का नाम है। ये नज़र नहीं आ सकती। किसके दिल में ईमान है नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। दिल की एक कैफियत का नाम है। जाहिर सी बात है, मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है वो आप नहीं बोल सकते। आपके दिल में अभी क्या है मुझे नहीं खबर है। तो दिलों की कैफियत में से एक कैफियत का नाम ईमान है। इसी तरह से कुफ्र भी है। ईमान का अपोजिट कुफ्र है। कुफ्र भी दिल से किसी का इनकार करना, अल्लाह का या रसूलों का या क़यामत का या ज़रूरियात इस्लाम में किसी चीज़ का इनकार करना। इसका भी ताल्लुक़ दिल से है और ज़ुबान से भी है। अब यहाँ पर मुझे आज जो गुफ्तगू करनी है वो ये है कि दो किस्में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ईमान वालों की और अहले कुफ्र की, कुफ़ार और मुशरिकीन। एक तरफ कुफ़ार जो अपने कुफ्र को बरमला इजहार भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं कि हम अल्लाह वहदहू सुब्हानहू तआला को इकरार नहीं करते या नहीं मानते। वो लोग ये कहते हों, कुरान को नहीं तस्लीम करते, रसूल को नहीं मानते, वो अलल ऐलान काफिर हैं। वो अपने कुफ्र का ऐलान भी करते हैं। और उन्हीं के बरअक्स बिहम्दिही ताला हम ईमान वाले हैं, अलल ऐलान अपने ईमान का इजहार भी करते हैं। हम अल्लाह को एक मानते हैं, बरमला हम ये हर जगह कहते भी हैं, छुपाते नहीं। कुरान को हक़ किताब तस्लीम करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी रसूल मानते हैं। ये हम कभी छुपा करके रखते हैं इस चीज़ को? ईमान वाले भी खुल करके इजहार करते हैं, कुफ़ार भी अपने कुफ्र का खुल कर इजहार करते हैं। इन दोनों के दरमियान एक जमात है जिसका नाम मुनाफिक है। इसकी तारीफ़ क्या है? मुनाफिक कहते किसे हैं? मैं आज इसी सिलसिले में आपको मालूमात पेश करना चाहूँगा। फरमाया गया कि जो दिल में है उसे ज़ाहिर ना करे, जो दिल में रखा है उसे ज़ाहिर ना करे, बल्कि जो दिल में मौजूद है उसके ख़िलाफ़ बयान करे, उसी को मुनाफिक कहते हैं। दिल में कुफ्र है, दिल में इस्लाम का बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, लेकिन ज़ुबान से कुछ और बातें कहता है, इसको मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक जो लफ्ज़ है ये अरबी से बना हुआ है, नफ़क़ से या नाफ़क़ा से। अरबी की लुग़त अगर डिक्शनरी देखें तो आपको पता चलेगा कि एक जंगली चूहा जिसके दो मुंह हुआ करते हैं उसको नाफ़क़ा कहते हैं। जंगली चूहा जिसको गोह भी कहते हैं, उसके दो मुंह हुआ करते थे। होते भी होंगे, हमने तो देखा नहीं, लेकिन लुग़त में ये बताया गया है कि उसके दो मुंह होते हैं, कभी इधर से कभी उधर से खाता है। तो इसी तरह मुनाफिक की दो सूरतें होती हैं, दो शक्लें होती हैं। कभी वो ईमान ज़ाहिर करता है और कभी कुफ्र ज़ाहिर करता है। और नफ़क़ कहते हैं टनल को, अरबी में जो टनल होती है ना, अंडरग्राउंड गाड़ियाँ जाती हैं, इसको नफ़क़ कहते हैं अरबी में। और नफ़क़ के भी दो मुंह होते हैं, एक तरफ से गाड़ी निकलती है, दाखिल होती है, और दूसरी तरफ से गाड़ी निकलती है। इसको टनल आप इंग्लिश में कहते हैं और उसी को अरबी में नफ़क़ कहते हैं। इसी नफ़क़ से मुनाफिक बना है। क्यों? नफ़क़ से मुनाफिक कैसे? इसलिए कि मुनाफिक जो है एक रास्ते से इस्लाम में दाखिल होता है, दूसरे रास्ते से इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। वो मजमा आम में मुसलमानों के यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और कुफ़ार और मुशरिकीन के पास जाकर उनके खुदाओं की पूजा भी करता है। तो ये मुनाफिक है।
ایک راستے سے داخل ہوا ٹنل کی طرح اور دوسرے راستے سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ سب سے ڈینجر قسم ہے منافقت کی۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں، قرآن کی ابتدائی سورت، سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورہ ہے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر کے جو آیتیں آئی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر کے 5 آیتیں کنٹینیو ایمان والوں کی شان میں آئی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں ایمان والے لوگ، اللہ کو دیکھے نہیں پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر اتارا ہے کتابوں میں اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہیں۔ 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے ہوں، 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر آیتیں ہیں کفار و مشرکین کے لیے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کفر کر چکے، اب ان کے لیے اے محبوب برابر ہے، ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ کافروں کے لیے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے، ان کے دلوں میں کوئی بات حق کی پہنچتی نہیں ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کفار کے لیے۔ اب میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ جو شروع کی سورہ ہے قرآن کی، شروع سے لے کر 5 آیتیں مومنوں کی شان میں آئی، 2 آیتیں کافروں کے مذمت کے لیے بیان کی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے کنٹینیو 13 آیتیں صرف منافقوں کے متعلق بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے 13 آیتیں کنٹینیو منافقین کے متعلق آئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ ڈینجر قسم کی ایک جماعت ہے، کیونکہ کفر ظاہر ہے اور اسے ہم پہچانتے ہیں، شرک ظاہر ہے اور اسے پہچانتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے درمیان ہو تو ہم کو بھی نہیں معلوم، کافروں کے درمیان ہو تو کافروں کو بھی نہیں معلوم۔ یہ دونوں کو دھوکہ دینے والی جماعت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہ سوائے اپنی جان کے کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، علامات بہت ساری اس کی ہیں، مشہور علامات میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، اے مسلمانوں آج میں یہ قسم آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، ڈر جاؤ اس بات سے کہ کہیں نفاق نہ آ جائے ہمارے دل میں، اس لیے کہ کفر آپ سے نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، آپ اس سے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی چیز ہے کب تمہارے دلوں میں آ جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے آتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ منافقت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے۔ عقیدے میں منافق بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی منافق ہوتا ہے، دونوں چیزوں کی تشریح میں کروں گا۔ پہلی چیز تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ منافقت کے متعلق میں نے آج موضوع کو چھیڑا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جہاں دردناک عذابات کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، جہنم کے 5ویں پارے کی اخیر صفحے کی آیت ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم منافقین کو رکھیں گے، سب سے نیچے والا طبقہ۔ یہ نیچے والے طبقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار وہاں نہیں پہنچے گا، نہ ان کی آواز کہیں کسی دوسرے تک پہنچے گی۔ یہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ جہاں کافروں کے عذاب کی بات آئی ہے، عذاب عظیم آیا ہے، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے،
لیکن منافقین کے متعلق کہا گیا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ رہیں گے، سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، منافقت کیسے ہے اس کے متعلق آیتیں بھی ہیں۔ پوری سورہ منافقون آ گئی 28ویں پارے میں، پوری سورہ ہے منافقون۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہاں سے سورہ شروع ہو رہی۔ کیسے آتے ہیں منافق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ضرور جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کو آخری رسول نہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ تو صرف جنگوں میں موجود مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جب دیکھا اسلام کا بول بالا تو جماعتوں میں شریک ہو گئے، اور جب دیکھا کہ اسلام پر کوئی مصیبت آئی تو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح کی مثالیں مدینہ طیبہ میں بہت مرتبہ ہوئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہودیوں سے زیادہ منافقین سے تھا۔ ہر بات جا کر لیک کرتے تھے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج یہ پلاننگ کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، ہر چیز یہاں کی لے جا کر وہاں پہنچاتے تھے۔ کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ جنگ بدر کے بعد تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جنگ بدر ایک ایسی فیصلہ کن جنگ تھی، صرف 313 مسلمان ہیں اور 1000 سے زیادہ کافر ہیں۔ 313 کو جب فتح عظیم مل گئی تو ان لوگوں نے سوچا کوئی تو طاقت ہے ان کے پاس، ساتھ ہو جانا چاہیے۔ جنگ بدر کے بعد بہت مسلمان ہوئے، بہت مسلمان ہوئے، اور وہی جنگ احد ایک ہی سال کے بعد ہوئی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، جب 313 تھے سال بھر پہلے، اب سال کے بعد 1000 سے زیادہ تھی تعداد۔ اب کی بار جب کفار و مشرکین آئے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ یہاں پر منافقین کو اب باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ جتنے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اسلام لائے تھے وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ آئے، مدینہ طیبہ کی طرف آئے اور کہنے لگے کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سب برباد ہو جائے گا۔ مدینہ طیبہ واپس لوٹ آئے۔ یہ منافقت کی اقسام تھیں میرے عزیزو۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا جنگ خندق میں۔ جنگ خندق میں بھی کئی منافقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہہ کر کے آئے ہمارے مدینے میں عورتیں تنہا ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، دشمن کا خطرہ ہے، ہماری عورتیں بغیر گھر کے ہیں، بغیر چھتوں کے ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے جانثار صحابہ کو چھوڑ کر یہ پوری منافقین کی جماعت چلی گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی بات۔ میرے عزیزو، اب میں منافقت کی اقسام بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جس کی فطرت میں غدر ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، منافقت اس کے اندر آ گئی ہے۔ علامتیں میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامتیں 3 ہیں، 3 مشہور علامتیں۔ اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد خلف، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ دوسری علامت یہ، اس کے پاس اگر امانت رکھو گے تو کھا جائے گا، خیانت کرے گا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ تو منافق کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ جھانک کر کے دیکھ لو کہیں ان تینوں میں ہم تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا تو نہیں ہو گئے کہیں۔ خاص طور پر تاجر لوگوں سے، بزنس کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کے بزرگوں نے فرمایا تمہیں کثرت سے جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس جھوٹ پر اگر تم نے کنٹینیو مداومت اختیار کر لی تو تم منافقت کے سٹیج پر پہنچ جاؤ گے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتا ہے۔
اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کثرت سے وہ قسمیں کھاتا ہے منافق۔ اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو نہیں لوٹاتا۔ امانت بہت قسم کی ہے میرے عزیزوں، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، کسی کی باتیں بھی تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں، کسی کا مال تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، کسی کے بچے تمہارے پاس امانت ہے۔ امانت کی بہت ساری قسمیں، اس میں خیانت کرنے والا منافق کی علامتوں میں شامل ہو گیا۔ اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا، میں فلاں تاریخ کو آپ سے ملاقات کر لوں گا، فلاں تاریخ کو یہ کام کر لوں گا، اور پھر مکر جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ یہ نفاق کی 3 بڑی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ اب جو 13 آیتیں میں نے جس کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، شروع سے لے کر دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع تک اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کے طریقے بیان کیا۔ یہ خود میں خوش رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم سب کو ٹوپی پہنا چکے ہیں، وہ یہ خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ وہ خود اپنے زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے سے ہر مسلمان کو بچاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اگر منافقین کے دھوکے سے ہم محفوظ نہیں رہتے تو یہ کب کے اسلام کی جڑیں کاٹ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چوہے کی طرح داخل ہوتے ہیں جماعتوں میں اور قطر بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو کامیاب ہی ہونا ہوتا تو 14 صدیوں تک اسلام کا یہ پودا نہیں لہلہا رہا ہوتا، یہ کاٹ چکے ہوتے، یہ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، بظاہر یہ کامیاب دکھتے ہیں لیکن مولا تعالیٰ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ میرے عزیزو، منافقت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے دل میں کبھی منافقت نہ آئے۔ یہ آتی کیسے ہے؟ اس کا سارا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ اگر یہاں ہلکی سی بھی بات خرابی آ گئی تو سیدھے اس کے اندر منافقت آ جائے گی۔ اگر نبی کی بات کو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا سمجھ لیا، کمتر سمجھ لیا، سمجھ لو کہ وہ گر گیا ایمان کے درجے سے اور منافقین میں آ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن سعد یا عمرو بن سعید ہیں، یہ ان کا چچا تھا جلاس۔ یہ دونوں لوگ مدینہ طیبہ کے کنارے رہتے تھے۔ جلاس جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہنے والا، اور وہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو عمرو کو لے کر کے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جماعت میں حاضر ہو تو یہاں پر جو باتیں سنی جاتی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ عمیر بن سعد، عمیر بھتیجے کا نام، یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ چچا خود ہاتھ پکڑ کر کے بارگاہ رسول میں لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چچا نہیں آیا، جلاس بن سویت یہ نہیں آیا، بھتیجا عمیر بن سعد یہ بارگاہ رسول میں حاضر رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک بشارت سنائی، اے لوگوں ان قریب اللہ تعالیٰ قریش پر ہمیں فتح عظیم عطا کرے گا اور ہم خانہ کعبہ شان سے داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بشارت دیے، چھوٹی عمر تھی عمیر بن سعد کی، خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے چچا جلاس بن سویت کو آ کر کے کہا، چچا آج معلوم ہے آپ کو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کیا کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب اللہ قریش پر انہیں فتح عظیم عطا کرے گا، شان سے وہ داخل ہوں گے۔ جلاس بن سوید نے کہا ہے اگر محمد کو فتح ہو گئی تو ہم گدھے سے بدتر کہلائیں گے۔ دل کا منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ گیا، جبکہ وہ مجلس رسول میں کنٹینیو حاضر ہونے والا شخص اور اپنے بھتیجے کو پکڑ کر کے لانے والا شخص۔ عمیر بن سعد نے کہا چچا آپ ہی تو مجھے لے کر جاتے تھے۔ کہا لے کر جاتا تھا لیکن بڑی بڑی باتیں مت کرو، محمد کی بات اور ہے، قریش کی بات اور ہے۔ عمیر بن سعد وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے نکل آئے کہ چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا،
یا تو یہ اب تک نہیں جانتے تھے. اب بتائیں بھتیجا خود چچا کی منافقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. عمیر بن سعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ چھوٹی عمر کے تھے, بڑے صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بار بار کچھ کہنے کی بات کر رہے ہیں, کچھ عرض کرنے کی بات کر رہے ہیں, موقع نہیں مل پا رہا ہے. جلاس کو اپنے چچا کو بول کر کے آئے تھے میں آج تیرا بھانڈا پھوڑوں گا, پوری طرح سے تیری پول کھولوں گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بیان کروں گا. وہ گھبرا بھی گیا, لیکن بچہ اب دوڑتے ہوئے آ گیا. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد بار بار وہ اٹھ رہے ہیں, اپنی گردن اٹھا رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کیا کہنا اٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا تو کھڑے ہوئے کہا کہ حضور ایک بات عرض کرنی ہے, میرا چچا منافق ہے. جلاس بن سوید, سب کے کان کھڑے ہو گئے. جلاس بن سوید سب کی نظر میں ایک نیک شخص تھا, عمر والا شخص تھا, پابندی صوم و صلات, نماز اور روزوں کا بڑا پابند شخص. اور ایک بچہ ایسا کہ صحابہ نے بٹھا دے, بیٹھ جا, لگتا ہے اس کے چچا نے مارا ہو رہا ہوگا, اس کے خلاف آ کے شکایت کر دیا, بیٹھ جاؤ. پھر وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے ان کی طرف, بولو. اسی اسنا میں جلاس بن سوید دوڑتا ہوا آ گیا, چچا بھی آ گیا. آیا, دیکھا کہ شکایت کرنے کے لیے میرا بھتیجا کھڑا ہے, روتے روتے آیا بارگاہ رسول میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں یہ تاخیر سے آیا, میں نے ایک تماچا لگایا تو یہ کہا کہ میں تمہارے خلاف حضور سے شکایت کرتا ہوں, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا آ کر کے کہا آپ سے. صحابہ نے کہا نہیں, ہم کہہ رہے تھے کچھ تو گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا اور یہ آ کر کے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا. یہ عمیر بن سعد رونے لگ گئے, چھوٹی عمر کے ہیں, اور ایک طرف یہ منافق ہے, دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کو قائل کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم بولو, تمہاری بات کیا ہے. عمیر بن سعد نے پوری بات بتائی. میں مجلس سے اٹھ کر کے جب گیا تو میرے چچا نے ایسی ایسی بات کہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکا لی, ان کی برات میں کچھ نہیں کہا, عمیر بن سعد کی حمایت میں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا. صحابہ جواب کے انتظار میں, جلاس کھڑا ہے, اچانک جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گیا, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ کافر ہو چکا ہے اسلام لانے کے بعد, جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی آیت آئی 10ویں پارے میں, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر بن سعد کی گواہی اللہ نے قبول فرمائی ہے. عزیزان گرامی وقار, کسی بھی منافق کو اگر آس پاس پاؤ تو کھل کر کے اس کا اظہار کرو, کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے, اللہ تمہاری تائید میں ہے, اللہ تمہاری حمایت میں ہے. اسی لیے میں آج کہتا ہوں منافقین اگر ہماری جماعت میں کہیں نظر آئیں تو اس کا اظہار ہو, بتا دیا جائے کہ اے مومنین ان منافقین سے بچو جو بظاہر تمہیں اسلام کے نام پر گمراہ کریں گے اور لے جا کر کے کسی اور کی گود میں ڈال دیں گے, تمہیں جہنم کے راستے پر لگا دیں گے. عزیزان گرامی منافقین کی اور علامتیں جو قرآن پاک نے بیان کی وہ سنیں آپ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں نام لے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا. اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف, کسی بھی مکتب فکر کے خلاف آپ لوگ کیوں بولتے ہیں. میرے عزیزو سنو, باضابطہ مدینہ طیبہ میں مسجدیں بھی بننے لگی تھیں, ایک مسجد نبوی ہے, اور منافقین جب کھل کر کے کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو ایک مسجد انہوں نے الگ سے بنانا شروع کیا, ایک الگ سے اپنا مرکز بنا رہے تھے. اور مسجد قباء کے قریب کہ وہاں سارے لوگ اپنے جمع ہو کر کے گرو گھنٹہ فیصلے کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں, قرآن پاک میں ہے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بہانہ پیش کیا, کہا کہ ہم کو لمبا ہوتا ہے مسجد نبوی آنے کے لیے, مسافت زیادہ ہے, ہم وہیں پر نماز پڑھ لیں گے, اپنی جماعت کر لیں گے, کبھی کبھار آپ کے پاس آئیں گے. یہ بہانہ کر کے مسجد بنائیں. لیکن اس مسجد میں فتنے ہوتے تھے سوائے رسول پاک کی گستاخی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. وہاں پر ہمیشہ مسلمانوں کو توڑنے کی باتیں ہوتی تھیں. وہ مسلمان ہی تھے, بظاہر چہرے سے مسلمان تھے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے فیصلے اس طرح کے کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرر دینے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان فرقہ بنانے کے لیے. لمن حارب اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت تشریف لائے اور اس مسجد کو بنیادوں سے ختم کر دیا. اس کو تو میں نام سے مسجد کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ مسجد ہے ہی نہیں تھی. مسجد نہیں، مسجد کسے کہتے ہیں؟ اسی کی آیت میں 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے. اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بنیاد پر رکھی جائے، وہ مسجد ہے. اور جس مسجد میں منافقت ہو، وہ چاہے 10 مینار والی ہو کہ 14 مینار والی ہو، اسے مسجد نہیں کہا جائے گا. جہاں سے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، وہ مسجد اگر جھونپڑی میں بھی ہو تو وہ مسجد ہے، وہ حرم ہے. اور اگر بغض رسول اور عداوت رسول جس جگہ سے سنائی دے رہا ہو، وہ مسجد نہیں کہلائے گی میرے عزیزو، ایک پکی عمارت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا. اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، اقبال نے جو بات کہی وہ بہت سچ کہی ہے. آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ، ہماری سب کی آبرو عزت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ نام مصطفیٰ سے. اس میں اگر ذرا برابر بھی کمی آ گئی تو سمجھ لو نہ تم مسلمان ہو نہ تم انسان ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا ہے بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہما اوست، اپنے آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اس لیے کہ یہی اصل دین ہے. تم اگر ان کی ذات تک پہنچ گئے یہی دین ہے. اگر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیس، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تم نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی تمہاری بو لہب کی طرح ہے، ابو لہب کی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جینا. عزیزان گرام وقار، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نفاق عملی کیا ہے، نفاق اعتقادی کیا ہے. کبھی منافق عمل سے ہوتا ہے اور کبھی عقیدے میں بھی ہوتا ہے. اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ سب کا ہے. اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ قیامت کا ایک دن لانے والا ہے، تقدیر ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب پر ایمان ہے. یہ بنیادی ایمان ہے، یہ بنیادی، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اس میں ذرا برابر رد و بدل نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہے. کچھ عمل ہیں، عمل جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ عمل ہے. عمل کہتے ہیں ایکٹیویٹیز، آپ کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ ایک ہے، آپ کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے، آپ کو دل میں ماننا ہے. فرشتے ہیں اللہ کے، آپ کو کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے، دل میں ماننا ہے. ایمان دل کا نام ہے اور اسلام یہ عمل کا نام ہے. عمل میں اگر کوتاہی کرتا ہے کوئی بندہ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے اندر عمل کا منافق آ گیا ہے. یعنی ایمان تو دل میں ہے، کہتا ہے اللہ میرا سب سے بڑا ہے، لیکن اسی کی عبادت میں نہیں آتا، تو گویا کہ یہ عمل کا منافق ہے. عملی منافقت اس کے اندر آ رہی ہے. اسلام کو سب سے بلند و بالا مذہب سمجھتا ہے، قرآن کو اللہ کی سب سے سچی کتاب سمجھتا ہے، سب سے آخری کتاب سمجھتا ہے، لیکن اس کی طرف کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو قول اور عمل میں اس کے مخالفت ہے یا نہیں؟ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ ہے. اس کے لیے کہتے ہیں یہ نفاق عملی نفاق ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ توبہ کر کے مرا تو معاف بھی فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ میں کچھ خرابی آئی، اسلام کے خلاف کچھ عمل کرتا تھا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر توبہ کر کے مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرمائے گا. اور اگر توبہ کر کے نہیں مرا تھا تو قیامت کے دن اگر اس کی سزا میں جہنم آ گئی تو جہنم میں جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن وہاں سے نکالا جائے گا. یہ نفاق عملی کی بات کر رہا ہوں، عمل میں اگر نفاق آیا تھا تو. اور اگر عقیدے میں منافقت آ گئی، وہ کیسے؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے ہمارے سامنے، اور ہندوؤں کے پاس کہتا ہے جتنے تمہارے خدا ہیں اتنے میرے بھی ہیں. عیسائیوں کے پاس کہتا ہے تمہارے ہاں 3 ہیں، میں بھی 3 کو مانتا ہوں. تو یہ اعتقادی منافق ہے.
یعنی سب کے پاس جہاں گیا ویسا رنگ ڈال دیا. یہ منافق اعتقادی ہے. قادیانیوں کے پاس گیا, کہا کہ تمہارا جو آخری نبی تم جس کو غلام احمد قادیانی رسول مانتے ہو, میں بھی اس کو رسول مانتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی میں رسول مانتا ہوں. یہ منافق اعتقادی ہے, اس کی بخشش نہیں. یا اگر بغیر توبہ کے مرا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا, سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا. اعتقاد میں نفاق آنے نہ پائے, عمل میں اگر آ گیا تو اس کی توبہ سے معافی کا امکان ہے, بچنے کی صورت ہے. لیکن عقیدے میں اگر منافقت آ گئی تو سمجھ لو میرے عزیزو, کوئی تمہاری مغفرت نہیں, بخشش نہیں. سورہ منافقون کی میں آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اللہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تم کو اچھے لگیں گے. منافقین وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, اللہ فرماتا ہے جب وہ بولیں گے تو تم کو ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی. وہ ایسا ٹال مٹول کر کے بولیں گے کہ تم کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی. ظاہر سی بات ہے اگر صحیح باتیں ہم بتائیں گے تو کڑوی لگیں گے, ہم عیبوں پر اگر انگلی رکھیں تو کڑوی لگیں گے. سود کے خلاف بولیں تو بڈی خور ناراض ہیں, شراب کے خلاف بولو تو شرابی ناراض ہے. یہ تمام چیزیں تو ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں میرے عزیزو. لیکن منافق کرتا کیا ہے, کہے تم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہو, میں اپنے کام میں لگوں. سمجھوتا کرتا ہے, میں تم کو برا نہیں کہوں گا, تم مجھے برا مت کہنا. یہ سمجھوتا کر کے چلتا ہے منافق. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی وہ بات کرے گا